खुदाए कादिर मुतील बाप और बेटे और रूह कुदस के नाम में आप सबों की सलामती हो। खुदावंद में अजीज भाइयों, बहनों, बच्चों और बुजुर्गों, आज हम खुदावंद के नहायत मशकूर हैं, उसके शुक्रगुजार हैं कि आज फिर से हम खुदावंद के घर में अपने ख़ानदानों के साथ मौजूद हैं और एक ख़ास सेलिब्रेशन के लिए भी, एक ख़ास जश्न के लिए भी हम यहाँ पर मौजूद हैं, ख़ास शुक्रगुजारी के लिए। और उन सारी बातों के लिए हमने खुदावंद की प्रस्तुति की, उसको धन्यवाद कहा, उसको मुबारक कहा, दुआएं और दरख्वास्तें उसके सामने रखी। इन सारी बातों के लिए खुदावंद के नाम के लिए ज़ोरदार हम तालियां बजाएंगे। आइए हम अपनी तवज्जो खुदावंद के पाक कलाम की तरफ लगाएंगे और आज हमारे लिए आज की इंजील मुक़द्दस बामुताबिक मुक़द्दस यूहन्ना, हम सब खड़े हो जाएंगे इंजील की ताज़ीम के लिए। यूहन्ना की इंजील उसका 8वां बाब 31वीं आयत से हम पढ़ेंगे। मुक़द्दस यूहन्ना की मार्फत लिखा गया इंजील बयान 8वां बाब उसकी 31वीं आयत से। इंजील मुक़द्दस में यूँ लिखा है, पस यस्सु ने उन यहूदियों से कहा जिन्होंने उसका यकीन किया था कि अगर तुम मेरे कलाम पर कायम रहोगे तो हकीकत में मेरे शागिर्द ठहरोगे और सच्चाई से वाकिफ़ होगे और सच्चाई तुमको आज़ाद करेगी। उन्होंने उससे जवाब दिया, हम तो अब्राहम की नस्ल से हैं और कभी किसी की ग़ुलामी में नहीं रहे, तो क्यों कर कहता है कि तुम आज़ाद किए जाओगे? यीशु ने उन्हें जवाब दिया, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि जो कोई गुनाह करता है गुनाह का ग़ुलाम है, और ग़ुलाम अब्द तक घर में नहीं रहता, बेटा अब्द तक रहता है। बस अगर बेटा तुम्हें आज़ाद करेगा तो तुम वाकई आज़ाद होगे। इंजील मुक़द्दस के पढ़े और सुने जाने पर उसकी खास बरकत हो। खुदा उनका शुक्र। तशरीफ़ रखें। किसी भी एल्डर साहब से गुजारिश है कि ज़रा एक बंदा पीछे बैठ जाए, ये जो बच्चों का आना जाना है ज़रा एक दफ़ा बिठा दें। हम अपनी सारी तवज्जो कुरान के पाक कलाम की तरफ लगाएंगे। आज जो मौजू है चर्च की, जो हमें माहौल नज़र आ रहा है, वो मुल्क पाकिस्तान की बका के लिए, मुल्क पाकिस्तान की अकीदत में उससे मोहब्बत का इजहार करने के लिए आज हम यहाँ पर जमा हुए। और सबसे पहला मकसद ये है कि मुल्क पाकिस्तान के लिए खुदावंद की शुक्रगुजारी की जाए। बहुत सारे हमारे खादमीन ही हैं जो शायद तनकीद करते हैं कि हम क्यों आज के इवेंट को या मुल्क पाकिस्तान को हम अपने मजहबी जो है वो जगहों पर हम उसकी बात करते हैं या तकरीबात करते हैं। लेकिन मैं ये कहना चाहूँगा कि मसीहियों का अपने मुल्क के साथ मोहब्बत, उसके साथ प्यार, उसके लिए दुआएं करना, ये एक अनोखा ही तरीका है हमारा। क्यों? क्योंकि मसीही तसव्वुर आज़ादी ही फ़र्क है। मसीही तसव्वुर आज़ादी जो है वो दूसरे लोगों से फ़र्क है। और आज हम यही देखेंगे कि बाइबल मुक़द्दस के मुताबिक मसीही तसव्वुर आज़ादी है क्या। कलाम मुक़द्दस के मुताबिक सबसे पहले याद रखने की ये ज़रूरत है कि यौम आज़ादी खुदा के हजूर शुक्रगुजारी का दिन, इसीलिए हम चर्च में आकर करते हैं।
کون سا ہے یوم آزادی کا دن خدا کے حضور؟ کس بات کی شکر گزاری کہ ہم ایک آزاد ملک میں رہتے ہیں۔ خدا نے ہمیں اس ملک میں رکھا جہاں ہم مسیح کی قدروں کو ہم پھیلا سکیں، جہاں ہم بتا سکیں کہ ہم مسیحی ہیں، جہاں ہم اپنے قول و فعل سے، اپنے کردار سے یہ بتا سکیں کہ میں ایک مسیحی ہوں۔ بائبل مقدس کا مرکزی پیغام کیا ہے؟ بہت سارے لوگ کہتے ہیں جی شفائیں دینا، غیر زبانیں بولنا، دعائیں کرنا، بشارت کا پیغام دینا، یا بہت سارے لوگ معجزات کو کہتے ہیں کہ بائبل مقدس کا مرکزی پیغام یہی ہے جی، مسیحیت اور بائبل اسی پہ کھڑی ہے۔ لیکن آج ہم یہ دیکھیں کہ بائبل مقدس کا مرکزی پیغام رہائی کا پیغام ہے، مرکزی پیغام چھٹکارے کا پیغام ہے، مرکزی پیغام جو ہے آزادی کا پیغام ہے۔ پیدائش سے لے کر مکاشفہ تک دیکھیں بائبل کا جو ایک لفظ میں اگر ہم بات کریں کہ بائبل کا مرکزی پیغام کیا ہے، نجات اور آزادی، چھٹکارا ہے۔ یہ کس بات سے چھٹکارا ہے؟ جب ہم آزادی کی بات کریں تو انگریزی میں کیا کیا کہتے ہیں جی لفظ؟ بچے پڑھے لکھے ہیں یہاں پر، انڈیپینڈنس، اور کیا کہتے ہیں انگلش میں جی؟ فریڈم، اور کوئی لفظ؟ لبرٹی بھی کہتے ہیں۔ رہائی، چھٹکارا، آزادی، نجات۔ تو بائبل مقدس میں سے ہمیں بہت سارے لفظ آزادی کے مل سکتے ہیں۔ آزادی کس بات سے؟ شاید ہم لوگوں کو غلامی کا تجربہ نہیں، مجھے نہیں ہے غلامی کا تجربہ، مجھے نہیں ہے، شاید کم ہی لوگ ہیں جنہوں نے جنگیں دیکھی ہیں، لیکن غلامی سے آزادی، خدا کے لوگوں کو، بائبل مقدس کے لوگوں کو غلامی کا تجربہ تھا۔ بنی اسرائیل قوم کو دیکھیں تو بنی اسرائیل قوم کو مصر میں کتنے سال رہے؟ 400 سال تک انہوں نے غلامی دیکھی ہے، اور غلامی کے اندر انہوں نے کیا دیکھا؟ بھوک ہے، پیاس ہے، اپنی مرضی نہیں ہے۔ غلام شخص سے پوچھیں وہ اپنی مرضی کر ہی نہیں سکتا، اپنی مرضی نہیں ہے، نہ سوچ کی آزادی ہے، نہ ہاتھوں کے کام کی آزادی ہے، ناامیدی ہے، موت بھی ہے، مار ہے اس کے اندر، غلامی کے اندر۔ اور شاید ہمیں یہ تجربہ آج کے بچوں کو تو بالکل نہیں ہے، غلامی کا تجربہ، مایوسی ہے، ہر وقت ڈر ہے جو ہے۔ یہ جب جنگیں ہوا کرتی تھی تو کیا ہے؟ ہر وقت جو ہے ڈر ہے، کبھی بھی کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ پھر بنی اسرائیل مصر کے بعد بابل کی اسیری میں 70 سال غلامی میں رہے، اور جا کر بابل کی نہروں میں جا کر کیا گاتے ہوتے تھے کہ بابل دیاں نہراں تے جدوں بیٹھے اسی جا، سیون نو کر دیاں تدوں روئے مار ڈا۔ تب یاد آتی تھی باتیں آزادی کی۔ تو ہمارے پاس، ہم اس لیے خداوند کی شکر گزاری کرتے ہیں کہ آزاد ملک ہے۔ کیسے کیسے ہم حکمرانی کر سکتے ہیں؟ ہوم جو ہے وہ رولنگ کر سکتے ہیں، گھر دے اندر سب دی مرضی چلتی ہے، ہوم رولنگ ہوتی ہے، سیلف رولنگ کرتے ہیں، اپنی مرضی سے ہم اپنا کام کاج کرتے ہیں۔ اگر ایک جگہ پر ہم سیٹل نہیں ہیں تو دوسری جگہ پر اپنی مرضی سے جا سکتے ہیں۔ آزاد مرضی ہے ہماری، خود مختار حکومت ہے، سیلف رولنگ ہے ہماری۔ تو بائبل مقدس ایک اور غلامی کو متعارف کرواتی ہے جو آج کی تینوں تلاوتوں میں ہم نے دیکھا ہے، اور وہ ہے گناہ کی غلامی۔ گناہ کی غلامی ہے۔ بائبل مقدس میں لکھا ہے لیکن خدا کا شکر ہے کہ اگرچہ تم گناہ کے غلام تھے تو بھی دل سے اس تعلیم کے فرما بردار ہو گئے جس کے سانچے میں تم ڈھالے گئے تھے، اور تمہاری انسانی کمزوری کے سبب سے انسانی طور پر کہتا ہوں کہ جس طرح تم نے اپنے اعضاء بدکاری کرنے کے لیے ناپاکی اور بدکاری کی غلامی کے حوالہ کر دیے، لیکن کیونکہ جب تم گناہ کے غلام تھے، اور 23ویں آیت جب ہم پڑھتے ہیں تو لکھا ہے کیونکہ گناہ کی مزدوری موت ہے، مگر خدا کی بخشش ہمارے خداوند یسوع مسیح میں ہمیشہ کی زندگی ہے۔ دوسری تلاوت افسیوں میں جو ایلڈر سیمسن صاحب نے کی ہے، وہاں پر
3 طرح کی غلامی لکھی ہے کہ تم ابلیس کے غلام تھے، تم گناہوں کی غلامی میں تھے، تم مردہ تھے۔ تو میرے عزیزوں، خوبصورت بات یہ ہے کہ اس گناہ کی غلامی سے بھی ہمیں مسیح خداوند نے اپنے لہو سے صلیب پر جان دے کر ہمیں گناہوں کی معافی سے بھی چھڑا دیا، معافی دے دی ہے، گناہوں کی غلامی سے بھی آزاد کر دیا ہے۔ اب مسیحی جو ہیں 2 طرح کی آزادی رکھتے ہیں، پاکستانی مسیحی اب 2 طرح کی آزادی ہو گئی، ایک لینڈ کی سرزمین کی آزادی ہے، دوسری گناہوں کی معافی کی آزادی ہے مسیح کی صلیب کے وسیلہ سے۔ اور جب ہم لینڈ کی بھی بات کریں تو یہ تو عارضی ہے نا، لیکن اس نے کیا کہا کہ میں جاتا ہوں تمہارے لیے جگہ تیار کرو۔ اور جب ہم مکاشفہ کی کتاب میں پڑھتے ہیں تو لکھا ہے نیا آسمان اور نئی زمین ہوگی۔ تو مسیح میں ہوتے ہوئے دونوں جو ہیں ہمارے سیو ہو گئے ہیں، زمینی بھی، لینڈ بھی، زمین بھی، اور اس کے بعد ہماری روحانی غلامی بھی آزاد ہو چکی ہے۔ لیکن کس کے وسیلہ سے؟ آج کی انجیل مقدس میں پڑھا ہے سچائی۔ آیت کیا پڑھی ہے ہم نے؟ مرکزی آیت کیا ہے جی؟ سچائی سے واقف ہو تو سچائی تم کو آزاد کرے گی۔ یہ سچائی کون ہے؟ یوحنا کی انجیل میں پڑھتے ہیں اور کلام مجسم ہوا اور فضل اور سچائی سے ممور ہو کر ہمارے درمیان رہا، وہ سچائی ہے۔ اور اسی طرح جب ہم کلام مقدس میں مسیح کو لوگوس کہا گیا ہے، خدا کی حکمت کہا گیا ہے، وہ جو نجات اور رہائی کا پیغام ہے، وہ جب اس دنیا میں آیا تو لوگوں نے جسمانی جو ہے وہ آزادی مانگنی شروع کی۔ یہودیوں نے کیا کہا کہ مسیحا کیا آنے والا تو ہی ہے یا ہم کسی اور کی راہ دیکھیں؟ کیونکہ ان کے تصور میں کون سی آزادی تھی؟ یہی کہ رومیوں سے چھٹکارا مل جائے۔ لیکن میرے عزیزو، مسیح جو آزادی ہمیں دیتا ہے وہ سدا کی ہے، وہ نہ مٹنے والی ہے، وہ پائیدار ہے، اور ہم اس آزادی سے بڑی امید رکھیں، بڑا اطمینان رکھیں۔ کن کن چیزوں سے آزادی مسیح نے بخشی ہے؟ موت سے آزادی ہے۔ مسیحیوں کو کس کی آزادی ہے جی؟ موت سے۔ اے موت تیرا ڈنگ کہاں رہا؟ اے موت تیری فتح کہاں رہی؟ ابلیس سے آزادی ہے، ابلیس کو اس نے للکارا ہے، ابلیس کو مات دے دی ہے۔ گناہ سے آزادی ہے، 3 ہو گئی ہیں جی۔ کس کس سے ہے جی؟ موت سے، ابلیس سے، گناہ سے۔ یہ آزادی ہے جو ہمیں مسیح میں ملتی ہے۔ اب ہم آزادی کے فرزند ہیں۔ کس کے فرزند ہیں جی؟ آزادی کے فرزند ہیں۔ اور اب 2 باتیں مسیحیوں کے لیے بائبل مقدس میں کہہ دی ہیں، کیونکہ تم پہلے تاریکی تھے مگر اب خداوند میں کیا ہو؟ نور ہو۔ مسیح نے اپنے آپ کو کیا کہا کہ میں نور ہوں، اس کے بعد تم بھی نور ہو۔ اس لیے جب اس ملک میں رہتے ہیں تو یہ چھوڑ دے گلے شکوے کہ ہمارے ساتھ یہ نہیں ہو رہا، ہمارے ساتھ وہ نہیں ہو رہا۔ ہمیں خداوند نے یہاں پر اس لیے رکھا ہے تاکہ ہم نور کی گواہی دے سکیں، نور کے فرزندوں کی مانند بنیں۔ اور بائبل مقدس کہتی ہے کہ تمہاری روشنی آدمیوں کے سامنے چمکے، وہ تمہارے نیک کاموں کو دیکھ کر تمہارے باپ کی جو آسمان پر ہیں کیا کریں؟ تمجید کریں۔ میرے عزیزو، پہلی بات، اس ملک میں رہتے ہوئے ہمیں نور کی طرح، نور کی مانند چلنا ہے۔ اور مجھے وہ گیت بڑا پسند ہے، میں یسوع کے نور میں ساتھ چلوں گا، دن و رات اس میں چلوں گا۔ اور دوسری بات، مسیحیوں کو خدا نے کہا ہے کہ تم زمین کا کیا ہو؟ نمک ہو۔ اب 2 باتیں مسیحیوں کو کہہ دی ہیں، نور بھی آپ ہو، اس کے بعد نمک بھی تم ہو۔ اور نمک ہوتے ہوئے اس ملک کے اندر اپنے اندر جو ہے ہم نے کیا پیدا کرنا ہے؟ ٹیسٹ پیدا کرنا ہے، ٹیسٹ پیدا کرنا ہے۔ تو اس ملک میں سمجھتا ہوں کہ امن، اگر ہم دیکھیں نا کہ دنیا کے اندر امن ہو جائے تو وہ نہیں ہو سکتا۔ کیوں؟ کیونکہ جب تک سچائی کو سارے نہ جان لیں گے، جب تک مسیح کو سارے نہ جان لیں گے، تب تک یہ امن نہیں قائم ہوگا۔
اس لیے اطمینان دے کر خدا نے مسیحیوں کو یہاں پر رکھا ہوا ہے. میں تمہیں اپنا کیا دیے جاتا ہوں؟ اطمینان دیے جاتا ہوں. اپنا امن میں نے تمہارے اندر رکھا ہوا ہے. اس لیے امن جو ہے یہ جب تک مسیح آ نہ جائے گا اپنی دلہن کو لے کر، امن وہاں پر قائم ہوگا. ہم اگر اس دنیا میں امن کو چاہتے ہیں تو یہاں قائم نہیں ہو سکتا. امن قائم ہوگا خدا کی بادشاہی میں قائم ہوگا. اور کیسا امن ہوگا؟ ہم کل بات کر رہے تھے کہ مسیح کی بادشاہی میں ایسا امن ہوگا کہ شیر اور بکری دونوں کیا کریں گے؟ اکٹھے بیٹھیں گے. بچہ جو ہے وہ سانپ کی بل میں، ایسا امن ہوگا. ایسا امن خدا کی بادشاہت میں ہوگا. گناہ کا غلبہ اس دنیا میں چھایا رہے گا، لیکن ہم نے نمک کی مانند اور نور کی مانند یہاں میں چمکتے رہنا ہے. ایک بات آج نصیحت کے طور پر لیں کہ جب آپ کو اس ملک کے اندر آپ کے ایمان کی وجہ سے نفرت کی جا رہی ہے، آپ کو آپ کے مذہب کی وجہ سے نفرت کی جا رہی ہے، تو بائبل مقدس کہتی ہے خوشی کرنا اور شادمان ہونا. کیا ہے جی خوشی کرنا؟ کوئی کہتا ہے کہ یہ مسیحی ہے، اس کا ایمان مسیحی ہے، تو بائبل مقدس کہتی ہے کہ خوش ہونا اور شادمان ہونا، کیونکہ آسمان پر تمہارا اجر کیا ہے. لیکن سوچنے کی بات یہ ہے، بچے بھی نوجوان بیٹھے، لیکن جب کوئی آپ کے پروفیشن پر، آپ کے پیشے پر، پیشے کی وجہ سے کوئی نفرت کرتا ہے تو اس کے ذمہ دار آپ لوگ ہیں، ہم لوگ ہیں. ایمان کی وجہ سے ہوگا تو اس کے لیے اجر خدا کے پاس ہے، لیکن پیشے کی وجہ سے ہوگا نا تو اس کے ذمہ دار ہم ہیں. اسی لیے آج کے دن اس ملک پاکستان میں اپنے بچوں کی پڑھائی کے لیے، اور بچے بھی جو بیٹھے ہوئے ہیں، ایسا بن جائیں کہ 10 میں سے 10 کی لائن ہو تو ایک ہی نکلے کہ اس کا میرٹ یار اچھا ہے، اس کو لے لو، اس کو لے لو. ایسے بن جائے، کسی کا گلہ ہی نہ ہو کہ میری سی وی سوڑ دیتی ہے، کیونکہ ہے یہ ایک تھا. ایسے بن جائیں. اس لیے میں کہوں گا کہ آپ کے پروفیشن کی وجہ سے اگر کوئی آپ پر انگلی اٹھاتا ہے تو پھر اس کے ذمہ دار آپ ہوں. اس ملک میں جیسے میں نے کہا ہے، ہمیں کیا بننے کی ضرورت ہے؟ نمک بننے کی ضرورت ہے، نور بننے کی ضرورت ہے. ایک دعا جو ہے ہم سارے، میرے پیچھے جو ہے وہ ان الفاظوں کو، بڑی خوبصورت دعا ہے، میں لکھ کر سب کو بھیجوں گا اور اس کو آپ نے اپنے گھروں میں لگانا ہے. ٹھیک ہے؟ یہ ہم نے بننا ہے اس ملک میں رہتے ہوئے. میرے پیچھے پڑھیے گا، اے خدا مجھے امن کا گہوارہ بنا دے. جہاں نفرت ہے وہاں محبت لاؤں، جہاں ظلم ہے وہاں معافی لاؤں، جہاں شک ہے وہاں ایمان کو لاؤں، جہاں نا امیدی ہے وہاں امید کو پیدا کروں، جہاں اندھیرا ہے وہاں روشنی لاؤں، جہاں دکھ ہے وہاں خوشی لاؤں. یسوع مسیح کے نام میں یہ ہم سب نے لانی ہے، اپنی اپنی ذمہ داری ہے. اس دعا کو اپنے گھر میں ضرور لگائیں. میں بھیجوں گا آپ کو، اس کو لکھیں اور لکھیں کہ یہ میری ذمہ داری ہے پاکستان میں رہتے ہوئے، یہ میری ذمہ داری ہے. خداوند آج کے پاک کلام کے وسیلہ سے آپ سب کو برکت دے.